अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों और भाइयों और बहनों, अभी तक हम आपको पढ़ाते हुए आए हैं और DSSB का भी पेपर हो गया और इससे पहले नेट का भी हुआ था, LT ग्रेड का भी हुआ था। और जब ये वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंचती गई और आप लोगों का ताउन रहा तो ये वीडियो ने इतनी तरक्की करी, इस चैनल ने इतनी तरक्की की कि हर स्टेट में इस चैनल को देखा जाने लगा। लोग अपनी अपनी फरमाइश करने पर मजबूर हो गए और RPSC जो राजस्थान में है उसके लिए भी लोगों ने हमसे काफ़ी फरमाइश की है। तो हमने आज UP टेट, CTET और RPSC और B.Ed के लिए कुछ मारूदी सवालात पर हमने ये वीडियो मुंतखब की है। उम्मीद है ज़रूर पसंद आएगी। तो ये टीचिंग का मेथड है, यानी पढ़ाने का तरीका क्या होता है। तो इस पर कुछ सवालात आते हैं। अक्सर देखा जाता है कि RPSC में भी बहुत सवाल आए हैं। आखिर में हम बाकी के जितने भी हमने सवालात के जवाब दे दिए हैं, बाकी सवालात की भी एक वीडियो RPSC की बनाएंगे। ये भी, इसको भी आप देखिए और ये आप सब लोगों के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों आइए हम शुरू करते हैं। हाँ, शुरू करने से पहले अगर आपको कोई दिक्कत आए और या इसमें कुछ मुश्किल अल्फाज भी आ जाते हैं तो नहीं समझ में आते हैं, बाद में हमें फ़ोन करके पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8477965321। मैं अक्सर बताता रहता हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी कमेंट्स बॉक्स में जो लोग लिखते हैं कि सर अपना नंबर दे दीजिए बात करने के लिए, तो मुझे ये बात सुनकर, ये बात देखकर, ये बात पढ़कर सद अफसोस होता है कि आप फिर क्या देख रहे हैं। तो कम से कम वीडियो अगर देख रहे हैं तो आपको तो नंबर मिल जाएगा। मैं समझता हूँ कोई भी चैनल वाले अपना नंबर नहीं बताते हैं, लेकिन मैं अपने तरीके से पढ़ा रहा हूँ। मुझे अपना तरीका मालूम है, मुझे किसी का कोई तरीका नहीं मालूम, ना मैंने कोई अपनाया। मेरा ख़ुद का अपना अंदाज़ है। आप लोगों को पसंद आया, आप लोगों को अच्छा लगा, आप इम्तहान में कामयाब हो रहे हैं और इम्तहानात देने की तैयारी में भी हैं, तो मैं इसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल, वो इम्तहानात क्या कहलाते हैं जिनमें तलबा को कई जवाबात में से एक सही जवाब मुंतखब करना होता है। तो हमने सही पे निशान लगा दिया है। मारूज़ी इम्तहानात A और B मज़मूनी इम्तहान और C इसमें से कोई नहीं। मारूज़ी इम्तहानात, ठीक है, हाँ, एक ही होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, क्योंकि तमाम तरीक़ों के मुकाबले में इस तरीक़े में तलबा के जवाब को ज़्यादा सही तरीके से जांचा जा सकता है। किसके ज़रिए से? मारूज़ी इम्तहान के ज़रिए से। यही सवाल अगर बन के आ जाता है कि वो कौन से तरीक़े हैं जिसकी वजह से तलबा के जवाब को ज़्यादा सही तरीके से जांचा जा सकता है, ये सवाल इस तरीके से भी आ सकता है, तो आप फ़ौरन निशान लगा दीजिएगा मारूज़ी इम्तहान। दूसरा सवाल है कि तहरीरी इम्तहान के साथ साथ बच्चे की ज़हनी, जिस्मानी, रूहानी फ़रोग़ का जायज़ा किस में लिया जाता है? ठीक है, A पैमाने में, B तहरीरी में, या C अंदाज़े क़द्र में। तो जवाब है अंदाज़े क़द्र में। अगला सवाल है ये तीसरा, बुनियादी तौर पर मारूज़ी सवालात कितने किस्म के होते हैं? तो A ऑप्शन बिल्कुल सही है, 2 किस्म के होते हैं। अब वो 2 किस्में कौन कौन सी हैं? नंबर 1, वो इम्तहान जिनमें
طلباء کو 2 جوابوں میں سے کسی ایک جواب کو منتخب کرنا ہوتا ہے۔ نمبر 2، جن میں طلباء کو 2 جوابوں سے زیادہ جوابوں میں سے ایک جواب کو بتانا ہوتا ہے۔ تو یہ ہیں 2 جواب، ٹھیک ہے نہیں، کہ معروضی سوالات کتنے قسم کے ہوتے ہیں، تو جواب دیجیے گا کہ 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ اب آئیے معلمین کو، اسکول میں معلمین کس کو کہتے ہیں؟ استاد اور استانی کو، یہ سب کے لیے آتا ہے۔ کہیں آپ معلم کہیں گے، کہیں آپ معلمہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اگر طالبات ہیں تو وہ معلمہ لکھیں گی، اور طلبہ ہیں یعنی میل ہیں وہ معلم لکھیں گے، اور یہ جمع آ گئی ہے معلمین۔ تو معلمین کو اسکول میں طلباء کے لیے کتنے قسم کے امتحانات لینے ہوتے ہیں؟ تو جواب ہے 3 قسم کے امتحانات آپ کو لینے ہوتے ہیں۔ اگلا سوال ہے 5واں، یہ رہا آپ کے اسکرین پر۔ ان میں سے امتحان میں طلباء کو جواب لکھنے کی پوری آزادی ہوتی ہے۔ کس میں ہوتی ہے؟ مضمونی امتحان میں۔ مضمون جب ہم کسی کو لکھتے ہیں تو وہ ایک بڑا ہوتا ہے، اور جب بڑے ہونے کی وجہ سے وہ ہم پوری آزادی کے طور پر اس کو لکھتے ہیں، ہماری کوئی بندش نہیں ہوتی، ہم اس میں غلط بھی لکھتے ہیں، صحیح بھی لکھتے ہیں، لیکن ہم لکھتے چلے جاتے ہیں کوئی مضمون ہو۔ تو جس طریقے سے ہندی میں اس کو نبندھ کہتے ہیں، نبندھ آتا، جب کسی بھی چیز سے نبندھ آتا تو آپ جب لکھنا شروع کرتے ہیں تو آپ کو پھر قلم رکنے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ اب آئیے 6 سوال کی طرح۔ معلمین کو صحیح اور غلط امتحانات کے سوال بنانا کیسا ہوتا ہے؟ یعنی مشکل ہوتا ہے یا آسان ہوتا ہے یا زیادہ مشکل ہوتا ہے؟ تو اس میں آپ کو جواب دیں گے یہ بھی ہے، آسان ہوتا ہے۔ 7واں سوال، جاہل بچوں کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے ان کی رہنمائی کرنا کیا کہلاتا ہے؟ اے سفارش، بی تعلیم، یا سی تدریس؟ تو جواب ہے سی تدریس۔ دوستو، یہاں ہم یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ بی ایڈ کا امتحان ہو، آر پی ایس سی کا امتحان ہو، بی ٹی سی کا ہو، یا یو ٹی سی کا ہو، یا معلم اردو ہو، اس میں ایک آپ کو ڈائری تیار کرنی ہوتی ہے، ایک بک تیار کرنی ہوتی ہے جس میں لیسن پلان تیار کیے جاتے ہیں۔ لیسن پلان یعنی عملی امتحان کی وہ بک ہوتی ہے۔ لیسن پلان مینس عملی امتحان۔ تو وہ ایک ڈائری بنائی جاتی ہے، اس میں لیسن دیے جاتے ہیں، نثر نظم یہ دونوں تیار کیے جاتے ہیں، اور ان کی کچھ تعداد ہوتی ہے، اور اس کا ہر مضمون الگ ہوتا ہے۔ تو اس میں دیکھیے اس میں ہیڈنگ خاص کیا ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے کہ آپ مضمون اوپر لکھیں گے انشاء کی تدریس، اگر انشاء پڑھا رہے ہیں تو انشاء کی تدریس، اور عنوان سبق آپ کو لکھنا ہوگا جو بھی ہے، کہ غالب آپ پڑھا رہے ہیں تو غالب لکھیں گے، بے روزگاری لکھیں گے، یا سر سید احمد خاں لکھیں گے، جو بھی آپ لکھیں گے، نثر یا نظم۔ اب اس میں سب سے پہلے آتا ہے مقاصد عمومی، ٹھیک ہے نہیں؟ تو اس کے معنی ہوتے ہیں طلباء میں اردو نثر لکھنے کی صلاحیت پیدا کرنا، یہ سب سے پہلے۔ مقاصد خصوصی یعنی طلباء کو تحریری کے اصولی قاعدوں سے روشناس کرانا۔ نمبر 2، طلباء کو فن انشاء کے قاعدوں سے واقف کرانا۔ پھر سابقہ معلومات، ٹھیک ہے نہیں؟ سابقہ معلومات آپ بتائیں گے کہ طلباء یعنی کہ اس سے پہلے آپ بچوں کے ذہن میں یہ بات بٹھا دیں گے کہ طلباء نقل نویسی کی تربیت پا چکے ہیں، ٹھیک ہے نہیں؟ کہ آپ لکھنے کے لیے کسی چیز کو
کسی تحریر کو دیکھ کر لکھنے کی تربیت آپ پا چکے ہیں، آپ کو اندازہ ہے اور امید ہے کہ آج کے موضوع کو بھی بآسانی سمجھ سکیں گے۔ یہ ہے سابقہ معلومات۔ یا آپ پھول کو پڑھانا چاہ رہے ہیں کہ آپ پھول کوئی عنوان ہے سبق کا، تو آپ سابقہ معلومات میں آپ بہت سارے پھول بتائیں گے، اور جب لا کر آپ اس پھول کو لے کر آئیں گے جو آپ اس پر پڑھانے جا رہے ہیں۔ پھر تمہیدی سبق، طلباء کے موضوع سے قریب لانے کے لیے اس میں کچھ سوالات کیے جائیں گے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ پھر اعلان سبق کریں گے تخت سیاہ کے پاس کھڑے ہو کر۔ تخت سیاہ مینس بلیک بورڈ پہ آپ اس کے آپ بائیں طرف کھڑے ہوں گے سب سے پہلے، اور جب بائیں سے دائیں کو آپ بلیک بورڈ کی طرف جائیں گے، تخت سیاہ کی طرف جائیں گے لکھنے کے لیے، تو وہاں پر آپ اعلان سبق لکھیں گے کہ بچوں آج ہم ایک مضمون لکھیں گے جس کا عنوان ہے بے روزگاری۔ تب آپ بلیک بورڈ پہ لکھیں گے، آپ بائیں سے دائیں کی طرف چلیں گے۔ سوال یہ بھی آ جاتا ہے کہ یہ میں آپ کو دکھا نہیں رہا ہوں، یہ میں آپ کو اپنی اس سے بتا رہا ہوں، نالج سے بتا رہا ہوں۔ تو جب آپ یہ بھی سوال آ جاتا ہے کہ بلیک بورڈ استاد کو بچوں کو پڑھانے کے لیے کلاس میں جب داخل ہونا ہوتا ہے یا ہوتے ہیں تو وہ سب سے پہلے بلیک بورڈ کی پر جو کھڑا ہوں گے پڑھانے کے لیے، تو وہ کس طرف سے کھڑے ہوں گے؟ تو آپ کہیں گے بائیں طرف سے۔ بائیں طرف سے کھڑے ہوں گے اور دائیں طرف سے لکھنا شروع کریں گے اردو کو۔ یہ ہے اس کا جواب، اور یہ اکثر آتا ہے۔ اس کے بعد اعلان سبق ہو جائے گا، پھر سبق کی پیشکش ہو جائے گی، پھر تحریری کام ہو جائے گا، چونکہ اس میں املا بھی ہو جائے گا، اور آپ کا املا کی درستی کے لیے تخت سیاہ پر لکھیں گے آپ کہ جس نے بھی املا جس لفظ کی غلط لکھی ہے اس کی اصلاح صاف صاف معلم لکھے گا یا معلمہ لکھے گی کہ یہ املا آپ نے غلط لکھی ہے اور اس کی تصحیح ہم کراتے ہیں، یہ اس طریقے سے لکھی جائے گی۔ تو معلم اور معلمہ آپ سمجھ گئے، اور پھر آخر میں جا کر اعادہ سبق۔ اعادہ کا مطلب کہ اب ہم نے جتنا بھی آپ کو یہ لیسن پڑھایا ہے، سپروائزر پیچھے بیٹھتے ہیں جب آپ کو چیک کرنے کے لیے آتے ہیں، جب آپ کلاس لیں گے تو بہت ہوشیاری سے لیجیے گا، چونکہ وہی سپروائزر وہی آپ کی ریڈنگ دیکھیں گے، وہی آپ کی صلاحیت کو پرکھیں گے، وہی آپ کے بچوں کی طرف نگاہ رکھیں گے کہ آپ کی کلاس میں بچے خاموشی سے آپ کے سبق کو سن رہے ہیں، آپ کی آواز کو میں جتنی طاقت ہے وہ آپ کے آواز سے بچے متاثر ہو رہے ہیں، یہ ساری چیزیں وہ نوٹ کریں گے، اپنی ڈائری میں نوٹ کر کے جائیں گے۔ تب اس کے بعد میں جا کے وہ اپنے نمبر کا فیصلہ کریں گے کہ آپ کو کتنے نمبر دیے جائیں۔ یہ ہے اس کا تعارف۔ تو دوستو اب آئیے اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں، یعنی ہمارے پاس نواں سوال آ گیا ہے، انداز قدر کسے کہتے ہیں؟ تو جواب ہے مختلف جماعتوں میں مقررہ مدت پوری ہونے کے بعد، جماعتوں کا مطلب ہے کلاسیں، ٹھیک ہے۔ ابھی ہمارے بھائی نے ایک ہنومان گڑھ سے فون آیا تھا کہ ہمارے لیے ایک ویڈیو بنا دیجیے سر ٹیچنگ پر، تو اس میں ہندی کا بھی لفظ استعمال کیجیے گا۔ حالانکہ میں نے ان سے انکار کیا تھا، لیکن یہاں میں بتا رہا ہوں کہ جماعت کا مطلب ہے کلاس، ٹھیک ہے نہیں، اور مختلف جماعتوں میں مقررہ مدت پوری ہونے کے بعد بچوں کی صلاحیتوں اور تحصیل مقاصد کا اندازہ لگا کر ان کے دوسری جماعت میں داخل کرا دیا جاتا ہے۔ دوسری جماعت کا مطلب کہ اگر بچے کے اندر اتنی صلاحیت ہے، اتنی قابلیت ہے، اور استاد نے اس کا امتحان لے لیا ہے کہ ہاں واقعی کیا نام ہے اس بچے میں وہ ذہین بھی ہے، سب کچھ ہے، تو اس کو آگے والی کلاس میں داخلہ دلا دیا جائے، تو یہ ہے اس طریقے کو انداز قدر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہے، اور انداز قدر پہ اکثر سوال آتے رہتے ہیں۔ 10واں سوال ہے، جن امتحانات میں طلباء کو تحریری میں
تفصیل سے جوابات لکھنے ہوتے ہیں کیا کہلاتے ہیں؟ تو اے مضمونی امتحانات۔ اب آئیے 11ویں سوال پر، یہ رہا ہے ہماری اسکرین پر، دیکھیے کہ جن امتحانات میں جوابات زیادہ تفصیل سے لکھے جاتے ہیں اور طلباء کو ایسے امتحانات دینے کے لیے اپنی یادداشت پر بہت منحصر رہنا ہوتا ہے، ان امتحانات کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تو جواب ہے تحریری امتحانات کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تینوں آپشنز آپ کے سامنے ہیں۔ 12واں سوال آتا ہے کہ معلم، طالب علم اور موضوع کس کے اہم پہلو ہیں؟ جواب ہے تدریس سے تعلیم کے یہ اہم پہلو ہیں۔ 13واں سوال یہ رہا ہمارے سامنے، ایک جماعت یعنی کلاس میں کتنے بچے ہونے چاہیے؟ ٹھیک ہے نہیں، کہ ایک کلاس میں کم سے کم یا زیادہ سے زیادہ کتنے بچے ہونے چاہیے جس سے کہ پڑھانے میں کوئی پریشانی نہ آئے، کوئی دقت نہ آئے اور بچوں شور نہ مچائیں جس سے کہ دوسرے بچوں کا ذہن منتشر ہو۔ تو اس میں تعداد ہے اے 20 سے 30 تک، یا بی 30 سے 40 تک، یا سی 50 سے 55 تک۔ تو بی ہے 30 سے 40 تک بچوں کی تعداد کلاس میں ہونی چاہیے۔ اب آئیے 14واں سوال ہے، ہر طلباء کو جماعتی طور پر پڑھانے سے کس چیز کی بچت ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے نہیں، جماعتی طور پر کہ سب کو اکٹھا کر کر، ٹھیک ہے نہیں، جماعتی طور پر کہ سب کو کلاس میں پڑھانے سے استاد کو یا اسکول والوں کو یا مینیجر کو کس چیز کی بچت ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے نہیں، وہ سب سے زیادہ ہے وہ سی آپشن، وقت کی بچت۔ وقت جو ہے تو بچتا ہے، اس میں ایک ہی وقت میں سارے بچے پڑھ لیتے ہیں۔ پیسے کی بچت نہیں، محنت کی بچت نہیں، استاد محنت کر رہا ہے، آپ محنت کر رہے ہیں، سب کے ساتھ کر رہے ہیں، ایک کو پڑھائیں گے، دو کو پڑھائیں گے تو وہی محنت کریں گے، سب کو پڑھائیں گے تو وہی محنت ہوگی، تو بچت کس کی ہوئی؟ وقت کی بچت ہوئی۔ دوستو 15واں سوال، بچوں کو اپنی مشکل حل کرنے کے لیے کون تیار کرتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے سی، معلم یعنی استاد حل کرنے کے لیے تیار کرتا ہے بچوں کو۔ تو بہنوں اور بھائیوں، یہ تھا ہمارا آج کا نیا ویڈیو اردو ٹیچنگ میتھڈ پر۔ تو یہ آپ کو کیسا لگا؟ اگر طریقہ ہمارا پسند آیا تب بھی لکھیے گا، اگر نہیں آیا تب بھی لکھیے گا، تو ہو سکتا ہے کہ ہم اس طریقے کو بدل دیں۔ اور ہم نے آپ کو اپنی کوشش سے، اپنی جانب سے ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ انشاءاللہ آپ کی سمجھ میں آ جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی اپنے دوست محمد خورشید خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔